अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी ख़ान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी ख़ान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं अपने मोस्ट फेवरेट नावल मिहराल बाय सानिया मुमताज़ की एपिसोड नंबर 12। पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है आज के एपिसोड का। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काइंडली जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट पे प्यारा सा कमेंट करना ना भूला करें, इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं नावल। तुम अभी भी खौफज़दा हो। सड़क के किनारे वो दोनों आहिस्ता कदमों से चलने लगे तो जेबों में हाथ डाले मीर ने सीने पर हाथ बांधकर चलती मिहराल से सवाल किया, क्या मुझे खौफज़दा नहीं होना चाहिए जबकि मेरे सामने तुम जानते हो क्या हुआ है। मिहराल ने इस सुनसान सड़क पर जहां इक्का दुक्का लोग ही कहीं कहीं चलते नजर आ जाते थे कत्ल का नाम लेने से इज्तनाब किया। अगर हम वहां ना होते तो ये फिर भी होना था, मगर एक जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर आन पड़ी है। मीर कलेजा मधम हो गया था, जैसे वो बहुत परेशान हो। क्या? मिहराल इतनी नासमझ नहीं थी, मगर फिर भी रुक कर तस्दीक करना चाहिए। वो दोनों अब सड़क के किनारे एक गली के पास रुक गए। ये बहुत ज़्यादा खुली या बहुत तंग ना थी। दोनों सिरों पर छोटी छोटी राहदारी थी और बड़े से दरख्त ने दोनों सिरों को ढांप कर अपने साए में कर रखा था। ऐसे ही दरख्त गली के आखिर तक इस जगह पर साया किए हुए थे। जब हवा चलती तो पत्तों में सरसराहट पैदा होती और एक फरत बख्श एहसास होता। अगर गली में काफ़ी आगे जाओ तो दीवारें ख़त्म होकर शायद एक घर में खुलती थी। न जाने वहाँ क्या हो। मिहराल ने गली में दाखिल होकर दीवार के एक सरे से टेक लगाई तो मीर भी इसके मुकाबिल दूसरी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख सकते थे। इस शख्स का कर्ज हम पर आन पड़ा है मिहराल, हम इस पर होते जुल्म के गवाह ठहरे हैं। मीर ने थके हुए अंदाज में कहा, जैसे इसका बदन टूट रहा हो। नहीं, हरगिज नहीं, हम इतनी बड़ी आफत मोल नहीं ले सकते। ये कर्ज हमें भारी पड़ सकता है। मिहराल मानने को तैयार ना थी, इसलिए इसने फौरन मानने से इनकार कर दिया। हम इस हकीकत से एस्केप नहीं कर सकते। अपनी आंखों से जुल्म होता देखें तो हम मजलूम के कर्जदार ठहराए जाते हैं। ये तभी अदा होता है जब हम अपनी तरफ से इसके इंसाफ के लिए कोशिश नहीं कर लेते, खास तौर पर तब जब आप पावर में होते हैं। मीर ने अब हाथ अपने सीने पर बांध लिए। हम दोनों ही इस वक्त पावर में नहीं है मीर। मिहराल ने इसे बावर करवाया, शायद वो भूल गया था। क्या तुमने अभी तक अल्लाह को अपने साथ नहीं पाया? मीर ने आईब्रो उचकाकर मिहराल से पूछा तो वो अपनी बेवकूफ़ी पर हैरत से मुंह खोले रह गई। वो अल्लाह ताला को अपनी पावर बता रहा था और वो पावर को क्या समझ रही थी। और हाँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहता था, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि मीर ने ज़मीन पर घूरते हुए नदामत का इजहार किया तो मिहराल ने फौरन टोक दिया, मैं जानती हूँ तुम्हें माजरत करने की ज़रूरत। अभी वो कह ही रही थी जब मीर को अंधाधुंध दौड़ता हुआ जिब्राइल नजर आया। जेबी मीर ने जिब्राइल को बुलाकर अपनी जानिब मुतवज्जह करवाया तो वो हाँफता हुआ मीर के पास आकर खड़ा हो गया। जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि जिब्राइल अभी बता ही रहा था जब इसने अपनी दाईं जानिब देखा जहाँ से शफकत इसे दूर से दौड़ कर आता हुआ दिखाई दे गया। शफकत को गली में खड़े हुए मीर और मिहराल अभी नजर नहीं आए थे। छुप जाओ शफकत, मुझे मारने आ रहा है। जिब्राइल हड़बड़ाहट और खौफ में गली के अंदर की तरफ भागने लगा तो मीर और मिहराल भी पहले शौक और फिर खौफ से इसके पीछे भागने लगे। गली का इख्तिताम हो गया था और दाएं बाएं दोनों इतराब में दो राहदारियां निकलती थी। सामने एक अदद बरामदे के साथ बड़े बड़े कमरे थे जिसका लोहे का दरवाजा भी बंद था। ये कोई घर तो नहीं था। जिब्राइल दाएं तरफ वाली राहदारी की तरफ मुड़ गया जबकि मीर और मिहराल बाएं तरफ। कुछ भी हो जाए वहां से मत निकलना। जिब्राइल हदायत देकर राहदारी के अंदर वाली तरफ नुक्कड़ पर छुप गया। चंद लम्हों के बाद इन्हें गली से मुंहढिक्का इस जगह पर दो कदमों के चलने की आवाज सुनाई दी। मीर ने मिहराल को इशारा किया कि वो अपने लबों को अपने हाथों से जोर से ढांप ले और इसने ऐसा ही किया। जिब्राइल के अलबत्ता तेज तेज हाथ चलने लगे। वेस्ट बैग उतार कर इसने दीवार के पीछे छुपा दिया और रिवॉल्वर निकाल कर इसे लोड करने लगा। मगर जिंदगी जब आपने अपने अजीज लोगों से महरूम रहकर गुजारी हो तो आप में मजीद अजीज खोने का हौसला नहीं होता। इस वक्त भी इसे कदमों की आवाज़ का रुख बाएं तरफ जाता महसूस हुआ तो सही मानों में इसकी जिंदगी छिनने लगी।
اس کے دو عزیز وہ دو لوگ جنہیں اس نے بہت محبت کی ایک لمحے کی تاخیر سے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا سکتے تھے۔ شفقت پستول لیے میر اور میرال کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے فیصلہ کیا تھا کیوں نہ محبت میں قربانیاں دینے کی بجائے محبت میں قربان ہوا جائے۔ لوڈ لوڈڈ گن اپنے سامنے لا کر لبوں پر آسودہ مسکراہٹ سجائی اس نے فیصلہ لیا تھا اپنی دو محبتوں کی خاطر وہ قربان ہونے جا رہا تھا۔ وہ یہیں آ رہا ہے، میرال نے خواب میں سرگوشی کی۔ شفقت اب تقریباً 2 ہی قدم دور تھا۔ شاید میر نے میرال کو کسی بھی قسم کا شور نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ایک اور قدم آگے بڑھایا گیا تھا۔ میرال نے آنکھیں میچ لی۔ لا الہ الا اللہ! جبرائیل کی آواز سارے میں گونجی اور اسی وقت تھا کی آواز ہوا میں بلند ہوئی اور درختوں سے پرندے اڑتے ہوئے سنائی دیے۔ میرال کے لبوں سے ایک سسکی بے اختیار ہوئی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ میر شاخ سا آنکھیں کھولے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی کے قدموں کے تیزی سے واپس پلٹنے کی آواز آئی۔ میرال نے میر کو بغور دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا تو پھر نہیں۔ جبرائیل آنسوؤں سے پرسکون آنکھوں کے ساتھ میر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شفقت تیز قدموں سے دوسری طرف دوڑ کر پہنچا جہاں جبرائیل اونڈے منہ دائیں ہاتھ میں ریوالور پکڑے زمین پر گرا ہوا تھا اور سرخ مایہ اس کے سر سے بہتا جا رہا تھا، گرم مایہ گویا ابھی اپنے ساتھی کو الوداع کہہ کر آ رہا ہو۔ شفقت نے یہاں وہاں نظر دوڑائی تو بائیں دیوار پر خون کے تازہ چھینٹے پڑے ہوئے تھے جو شاید جبرائیل کے قد کے برابر اونچائی پر تھے۔ جبرائیل نے خودکشی کا لی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر شفقت نے اس کی سانس محسوس کرنا چاہی۔ جبرائیل سانس نہیں لے رہا تھا۔ وہ قربانی دے چکا تھا، وہ قربان ہو چکا تھا۔ میر نے اسے محبت میں قربانیاں دینا سکھایا تھا۔ وہ تو محبتوں میں قربان ہو بیٹھا تھا۔ جبرائیل مر چکا تھا، دنیا کو خیر آباد کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شفقت کو وہاں کوئی اور دیکھ لیتا وہ وہاں سے فوری طور پر پلٹ گیا۔ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا وہ وہاں سے نکل گیا۔ جیبی شفقت کے وہاں سے جاتے ہی میر اور میرال جبرائیل کے بے سدھ وجود کے پاس پہنچ گئے۔ جبرائیل کو اس حالت میں دیکھتے ہی میرال کے لبوں سے دلخراش چیخ خارج ہوئی۔ کاش اس وقت یہاں اس کا دوست جیبی نہ ہوتا، کاش اس کی جگہ شفقت ہوتا، کاش جیبی نے اسے مار ڈالا ہوتا، کاش میرال نے شفقت کو مار ڈالا ہوتا، کاش جیبی نے اس بار توکل کر لیا ہوتا۔ کتنی سوچیں وہ سوچنا چاہتی تھی مگر اس وقت اس کے دماغ میں ایک ہی شے تھی، زمین پر اوندا پڑا جبرائیل۔ میر گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ گیا اور زور سے دھاڑا۔ کمینے انسان، تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ میر اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کی گردن کی رگیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھیں۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر دیکھے جا رہے تھے مگر قربان ہوئے وجود کو اپنے بھائی کی حالت پر رحم نہ آیا۔ میں آنا تو نہیں چاہتی تھی، تم تو جانتی ہو پہلے کب میں تمہارے گھر آتی ہوں، مگر اب کیونکہ غلطی میری ایشل کی ہے، میری ایشل صبح تمہیں باتیں سنا کر گئی ہے، بے شک وہ حق پر ہے، مگر تمہارے بھائی صاحب کو یہ بات نہیں بھائی۔ لو دیکھو خود شہر سے باہر ہے مگر مجھے فوری طور پر بھیجا ہے کہ میں تم سے معذرت کر رہا ہوں۔ میرا معذرت کرنا بنتا تو نہیں ہے مگر تمہارے بھائی صاحب اتنے کمزور دل ہیں، تم دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ راحیلہ بھابی جب سے آئی تھی اپنے قصوروار نہ ہونے اور پھر بھی معذرت کرنے کے ترانے گنگنائی جا رہی تھی۔ فرح بیگم تو پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر میں کمزور نظر آ رہی تھی، بیچاری زینب بھی تنگ آ کر اب اوپر کی جانب چلی گئی۔ تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ شام ہونے کو آئی ہے مگر ان میں سے تو ایک بھی نہیں دکھ رہا۔ راحیلہ بھابی نے چائے کی چسکی لے کر کپ میز پر رکھا اور فرح بیگم کے جواب کے انتظار میں نئے طعنے سوچنے لگی۔ میر تھکے ٹوٹے اور بکھرے انداز میں خون سے لت پت میر لاؤنج کے دروازے میں داخل ہوا تو فرح بیگم کا دل پھٹنے لگا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے میر؟ فرح بیگم اٹھ کر میر کی طرف لپکی اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کو ہڑبڑا کر ٹٹولنے لگی۔ راحیلہ بھابی بھی پیچھے مڑی۔ تم ٹھیک ہو؟ زینب جو کہ کمرے میں داخل ہونے لگی تھی پلٹ کر ریلنگ سے سہارا لیے دیکھنے لگی مگر سامنے کے منظر نے اس کی حواس ہی چھین لیے۔ خون سے لت پت میر اور سوجے ہوئے پپوٹے لیے کھڑی میرال کے پیچھے سفید چادر تلے کسی بے جان وجود کی میت کو لایا گیا تھا۔ لانے والے میت کو لاؤنج کے وسط میں چھوڑ کر پلٹ رہے تھے مگر وہاں ہر کوئی وجود خون تھا۔ بھائی وہ کہنا چاہتی تھی، وہ پوچھنا چاہتی تھی اس سفید چادر کے نیچے کون ہے مگر حلق میں سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی کیونکہ اس گھر میں مختصر سے لوگ رہتے تھے جن میں سے صرف ایک ہی غیر حاضر تھا۔ ریلنگ کے ساتھ وہ بیٹھتی چلی گئی اور سر ریلنگ پر گرائے چادر کے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کون ہے میر؟ سن کھڑی فرح بیگم اپنے تمام وہموں کو غلط ثابت کر دینا چاہتی تھی۔ میر نے یک لخت اپنی ماں کو اپنے مضبوط بازوؤں کے اثار میں لیا اور ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پڑا، جیبی میرا دوست، میرا ساتھی، میرا بھائی، میرا سہارا جبرائیل۔ الفاظ تھے یہ چابک جو اس وقت فرح اور زینب کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ بکواس کر رہے ہو تم! آنکھوں میں آئی نمی کو جھٹلاتے فرح بیگم نے کرخ توڑتے ہوئے میر کو خود سے دور کیا۔
اگر یہ مذاق ہے تو یہی رک جاؤ میر بھائی، میرا دل پھٹ جائے گا، زینی ابھی چھوٹی ہے، زینی برداشت نہیں کر پائے گی۔ ریلنگ کی سلاخوں کو دونوں اطراف سے تھام کر اپنا ماتھا ان کے ساتھ ٹکائے زاروں قطار روتی زینب آج واقعی بچی لگ رہی تھی۔ وہ 11 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی، وہ 2 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ میر جھوٹ نہیں بولتا، ماما جبرائیل کو دور بھیجنے کی تیاری کر لیں۔ میر نے ایک بار پھر سے فرح بیگم کو اپنے قریب کرنا چاہا، مگر فرح شاکڈ انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ زینب بھی ہمت کر کے وہاں سے اٹھ گئی اور قدم قدم زینے اترنے لگی۔ فرح بیگم اب سفید چادر کی طرف بڑھی، راحیلہ بھابی بھی اب میت کے قریب آئی۔ زینب زینے اتر آئی تو خوف کے مارے نہال کے پیچھے چھپ گئی اور اس کی بازو کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر ایک طرف سے نظریں چرا کر دیکھنے لگی۔ جبرائیل! فرح بیگم نے ابھی تھوڑی ہی چادر کھسکائی تھی کہ جبرائیل کی کنپٹی پر لگی گولی کا نشان دیکھ کر ان کا حوصلہ وہیں ڈہ گیا۔ یہ خوبصورت چہرہ تو انہیں مسکراتا نظر آتا تھا، ان لبوں پر اب زندگی کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ جیبی کا زخمی بے روح چہرہ دیکھ کر زینب زور سے چلائی تو فرح بیگم بھی جبرائیل کے بستر کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ سب کیسے ہوا ہے میر؟ راحیلہ بھابی نے وہ سوال کیا جو اب تک کسی کو پوچھنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے خود گولی چلائی تھی؟ میر نے بمشکل شفقت کا نام لینے سے خود کو روکے رکھا۔ ہائے میں مر گئی، اس نے خودکشی کری؟ راحیلہ بھابی نے خود کو بہت شاک سے ظاہر کیا تو فرح بیگم کو ہوش آئی۔ میرا بچہ خودکشی نہیں کر سکتا بھابی، میں نے اسے یہ کبھی نہیں سکھایا تھا۔ آنکھوں سے تر چہرہ اٹھائے فرح بیگم نے راحیلہ بھابی کی طرف دیکھ کر جواب دیا تو اچانک انہیں خیال آیا اور پھر سے اٹھ کر میر کی طرف لپکی۔ تمہیں سونپا تھا نا میں نے جبرائیل، بڑے بھائی تھے نا تم، یہ کیا کیا تم نے میرے بچے کے ساتھ؟ حفاظت نہیں کر سکے تم اس کی؟ فرح بیگم چلا نہیں رہی تھی، ان کی ساری قوت تو کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تو میر سے اتنی معصومانہ انداز میں سوال کر رہی تھی کہ مہرال سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر فرح بیگم کو اپنے گلے سے لگا دیا، مگر فرح بیگم کے آنسوؤں کو کوئی تھامنے والا نہیں تھا۔ مہرال کے گلے سے لگ کر وہ اور رونے لگی۔ تم تو روٹھ ہی گئے جیبی، تم نے تو برا ہی مان لیا۔ میکانکی انداز میں جبرائیل کی چارپائی پر بیٹھ کر زینب نے جبرائیل کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ جبرائیل کو اس حالت میں دیکھ کر زینب کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، جیسے دل کو کسی نے کاٹ ہی ڈالا ہو، مار ہی ڈالا ہو۔ جس دن میں چلا گیا نا زینب، تو روتی رہ جاؤ گی، پھر جیبی نہیں آئے گا، وہ جا چکا ہوگا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے جیبی کی آواز سارے لاؤنج میں گونجی تھی، مگر سنائی صرف زینب کو دی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھکی اور جبرائیل کے ماتھے پر ایک اور بوسہ دیا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر جبرائیل کے ماتھے پر جا گرے اور سستی لبوں سے بھی اختیار ہوئی۔ تم تو سچ مچ روٹھ گئے بیلی، تم تو برا ہی مان لیا۔ ہچکیوں کے درمیان روتی ہوئی چھوٹی سی زینب نے بہت مشکل اپنی بات مکمل کی۔ تم نے کیا سوچ کر ایسا کہا ہے جیبی؟ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ارے اگر مجھے تم سے ملنے آنا ہوا تو میں اینیمل زو آ جایا کروں گی۔ زینب جبرائیل سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لے لے کے رونے لگی، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میرے جیبی، میرے پیارے جیبی، میں کیسے آؤں گی ملنے؟ میں نے جھوٹ کہا تھا، تمہیں کیوں سچ لگا؟ تم تو میرے دوست تھے، تم تو نکمے تھے، پھوہڑ تھے تم جیبی۔ پھر تم نے کیسے گولی چلا لی جیبی؟ تم نے کیوں گولی چلا دی؟ روتے ہوئے اب اس سے سانس آنا مشکل ہو گیا تھا، مگر دل اس حقیقت کو ماننے سے عاری تھا، اس کا پیارا بھائی، اس کا دوست اس سے جدا ہوا تھا۔ وہ کیسے تسلیم کر لیتی؟ ڈیتھ نیور فیلز۔ زینب کے کانوں میں جبرائیل کے وہی الفاظ گونجے تو زینب نے فوراً سے اپنا سر اس کے سینے سے ہٹایا۔ نہیں! زینب نے نفی میں سر ہلایا۔ جبرائیل اتنے دنوں سے موت کی باتیں کر رہا تھا، یہ سب یوں ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کیا وہ یہ سب بہت پہلے سے پلان کر رہا تھا اپنی موت؟ بزدل! زینب اونچی آواز میں چلائی تو سب لوگ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جو شاک میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ بزدل ہے یہ شخص؟ جیبی تو کب کا مر گیا تھا، یہاں پر تو صرف بزدل ہیں۔ میرا جیبی بزدل نہیں تھا، یہ شخص تو بہت دن سے مرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ زینب چلاتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے بڑھاتی گئی اور پھر زور سے میر کے ساتھ لپٹ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میر نے زینب کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھا کر اس سے استفسار کیا، جس کا چہرہ اس وقت کملا گیا تھا۔ میر کا دل بری طرح بھینچا۔ اس شخص نے میری جیبی کی جان لے لی ہے بھائی، یہ میری جیبی کا قاتل ہے۔ زینب بس اتنا ہی کہہ پائی اور پھر دھپ سے زمین پر جا گری۔ وہ معصوم چہرہ جو دن بھر جبرائیل کو کوسا کرتا تھا، اب وہ سہم گیا تھا، لرز گیا تھا۔ خوف نے اس کا عصرت چھین لیا تھا، خوف نے اس کا جبرائیل چھین لیا تھا۔ جیسے گمراہی سے اچانک آپ کو ہدایت میں لا کھڑا کیا ہو، یا اچانک اندھیرے کے بعد اجالے سے آپ ملیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ بہت دیر تک آپ کا وجود عادی نہیں ہو پاتا اور ایک وقت درکار ہوتا ہے کہ آپ خود کو کسی شے کے مطابق ڈھال لیں۔
بالکل اسی بات کا سامنا اس وقت زینب کو بھی تھا۔ اس کی سماعتوں کے بعد اب اس کی بصارت بھی بحال ہونے لگی تھی، مگر جو اس وقت سنائی اور دکھائی دے رہا تھا وہ اس کی عقل قبول کرنے سے آ رہی تھی۔ زینی اٹھو، میری طرف دیکھو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ نہایا دھویا کالے شلوار سوٹ میں ملبوس ہوا بیڈ کے دائیں طرف کھڑا زینب کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیبی تم نے خودکشی؟ حواس میں آتے ہی وہ بے یقینی سے کوہنی کے بال اٹھ بیٹھی، مگر حالانکہ اس کی آواز کو آزاد کرنے میں سستی دکھا رہا تھا۔ پاگل ہو؟ ساری ریاستیں ضائع کر دوں؟ پہلے اتنا نکما بندہ ہوں؟ جبرائیل نے مذاق کرنا چاہا تھا مگر چہرے پر مسکان بھی نہیں لا پایا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تم زندہ ہو؟ مجھے خواب تو نہیں آ رہا؟ زینب بے صبری سے پوچھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری بات دھیان سے سنو زینی، مجھے یہاں سے بہت دور جانا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اب میں تم لوگوں کے لیے ہی زندہ ہوں، باقی لوگوں کے لیے میں مر چکا ہوں۔ تم سے ملے بنا میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کیا ہے۔ جبرائیل زینب کا ہاتھ پکڑ اسے تیز تیز ہدایات دے رہا تھا۔ یہ جانے بغیر کے مقابلے کے معصوم سے وجود کو کتنے بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرا جیبی، میرا دوست زندہ ہے؟ آنکھوں میں آنسو لیے زینب نے جبرائیل کی ہر بات انسنی کر ڈالی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اسے یاد رہا تو بس یہ کہ اس کا دوست لوٹایا گیا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ بولنا چاہ رہا تھا مگر زینب نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ تم نے مجھے توڑ ہی ڈالا تھا جیبی۔ تم زینب سے ناراض ہو گئے تھے نا؟ میں تمہیں کاہل، پھوڑ اور آلسی کہتی ہوں، یہ باتیں تمہیں بری لگی تھی نا؟ آنسو اس کی سبز آنکھوں سے بہہ کر سرخ گالوں سے نیچے لڑک رہے تھے اور ناک بھی سرخ پڑ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے زینی، تمہارا جیبی مصیبت میں تھا، اسے تائی جان کے سامنے دکھاوا کرنا پڑا۔ جبرائیل نے اس کے معصوم چہرے سے آنسو صاف کیے اور اپنا سر اس کے سر سے جوڑ لیا۔ وہ اپنے آنسو چھپانا چاہتا تھا مگر اس کی آواز نے چوری کی۔ میں تم سے کبھی نہیں لڑوں گی جیبی میرے بھائی، تمہیں تانے بھی نہیں دوں گی، کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ زینب روتے ہوئے جبرائیل سے لپٹ گئی اور اس کے چھوڑ کر نہ جانے کی ضد کرنے لگی۔ ایسے مت کرو زینی، میرا جانا بہت ضروری ہے، اگر میں نہ گیا تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ بے بس تھا، آج اپنی زینی کی ضد ماننا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تم نے کیا کیا ہے جیبی؟ زینب مار ڈالنے کی بات پر شاکڈ رہ گئی اور اس سے الگ ہو کر حیرت بھرے انداز میں استفسار کرنے لگی۔ جبرائیل جلدی چلو، باہر گاڑی تیار ہے۔ میر اچانک سے کمرے میں نمودار ہوا تو بہت جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ فرح بیگم بھی دروازے سے داخل ہوئی۔ نہیں، جیبی کہیں نہیں جائے گا۔ ماما آپ جیبی کو روکیں نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ زینی کو جیبی سے دور رہنا پسند نہیں، اسے تو ناشتہ بھی نہیں بنانا آتا۔ میرے ساتھ لانڈری کون کرے گا؟ اور لان میں پودوں کی حفاظت کون کرے گا؟ زینب اٹھ کر اب فرح بیگم کے سامنے کھڑی ہو کر گڑ گڑانے لگی۔ اس سے اس کی محبوب شخصیت دور جا رہی تھی، وہ کیسے خاموش رہتی؟ زینی سے جانے دو، جلد ہی ہم بھی اس کے پاس چلے جائیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جبرائیل کو کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے؟ فرح بیگم اس کو اپنے ساتھ لگائے خود بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ آپ لوگ ایسے کریں گے تو جیبی بھی پریشان رہے گا، فار گاڈ سیک اس کے لیے مزید مشکل کھڑی نہ کریں۔ میر نے آگے بڑھ کر جبرائیل کا ٹریول بیگ اٹھایا اور اپنا چہرہ چھپاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ 2-3 دن تک میر تمہیں اور ماما کو مجھ سے ملوانے لائے گا، پھر 1 ہفتے تک میں دبئی جاؤں گا، وہاں سیٹل ہو کر میں تمہیں اور ماما کو بھی بلوا لوں گا، مگر تب تک تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ زینب کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھتا وہ زینب کو بھرپور تسلی دینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی امان میں رکھے، جاؤ، دیر مت کرو جبرائیل۔ فرح بیگم نے جبرائیل کا چہرہ جھکا کر اس کا ماتھا چوما اور اسے جانے کی اجازت دی۔ جبرائیل کا ضبط ٹوٹا اور نظریں ملائے بنا وہ تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہارا ضرورت کا سامان سارا رکھ دیا ہے، اپنے کریڈٹ کارڈز وغیرہ کا استعمال مت کرنا، جو چاہے ہوگا مجھے دوسرے کانٹیکٹ نمبر پر اطلاع کر دینا۔ ابھی چاہیے ہوگا مجھے دوسرے کانٹیکٹ نمبر پر اطلاع کر دینا۔ ابھی زید تمہیں اسلام آباد چھوڑ کر واپس آ جائے گا، اپنا خیال رکھنا۔ گھر کی پچھلی طرف زید گاڑی سٹارٹ کیے ہوئے تھا۔ جب جبرائیل پہنچا تو میر نے جبرائیل کو تمام ضروری ہدایات کر دی۔ جبرائیل نے سر جھکائے تمام ہدایات سنی اور ہلکا سا سر ہلا کر گاڑی کی طرف پلٹ گیا۔ جیبی بہت ہمت کے ساتھ میر نے جبرائیل کو آواز لگائی، جو رکا ضرور تھا مگر پلٹا نہیں۔ بھائی سے مل کے نہیں جائے گا؟ بھائی سے ملا تو یہی ٹوٹ جاؤں گا۔ لڑکھڑاہٹ اس کے لہجے سے آیا تھی۔ تم نے جو ہم سب کو توڑ ڈالا، اس کا حساب میں کس سے لوں گا؟ میر کی بھیگی آواز جبرائیل کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ تمام ضبط کھوتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ دھاڑنا چاہتا تھا، میر کے ساتھ لپٹ کر رونا چاہتا تھا مگر شاید ایسا کرنا اس کے اس فیصلے کو کمزور کر ڈالتا۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ جبرائیل اپنا غبار نکالنے میں مصروف تھا جبکہ پیچھے کھڑا میر کب تک گاڑی کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ خالی آنکھیں دل بھی خالی کر گئی تھی، شاید وجود وہ بھی خالی ہونے لگا تھا۔ دل ہر قسم کے جذبات سے عاری ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا آج نانا جان دوسری بار جدا ہوئے ہیں۔
تھکے تھکے قدموں سے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ دن بہت بھیانک واقعہ ہوا تھا اس پر۔ ایک دن میں اتنے حادثات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ابھی وہ بے یقین تھی۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتی بمشکل وہ لاؤنج تک پہنچی۔ نظامی شاید ابھی تک نہیں آیا تھا اور ڈنر کی تیاری شاید ابھی ختم ہوئی تھی، مگر اس کا دن مزید خراب بنانے کے لیے سمیر لاؤنج میں شاید اسی کو دور سے دیکھ کر بیٹھا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے اور ٹانگوں کو کراس کر کے اس نے میز پر پاؤں رکھے تھے جنہیں وہ ہلا رہا تھا۔ میرال کو وہ اس وقت بالکل زہر معلوم ہوا۔ اسے اگنور کرتی ہوئی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سمیر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ سسٹر ڈیئرسٹ، بڑے بھیا سے اکیلے ملاقاتیں کریں گی یا پھر ہمیں بھی ان سے ملوائیں گی؟ سمیر کے الفاظ میرال کے لیے زنجیر ثابت ہوئے تھے جنہوں نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ لیا تھا۔ تم میرا پیچھا کرتے ہو؟ بڑی مشکل سے ضبط کرتی ہوئی وہ پیچھے مڑی اور سمیر کے قریب آ کر حیرت زدہ سی رکی۔ نہیں لیکن کیا ہے نا، تمہارے نئے امیر بھائی کو جس فینسی ریستوران میں تم سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تھا نا، اس ریستوران میں میرا ہر ویکینڈ گزرتا ہے۔ یو آر ویلکم۔ سلگا دینے والے انداز میں سمیر نے اپنے سر کو مؤدبانہ خم دیا تو میرال کو وہ قتل کر دینے کی حد تک برا لگا۔ نہ جانے کیوں اس کی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ کبھی سمیر تو کبھی مہک راستے میں آ جایا کرتے تھے۔ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بمشکل اس کے گلے سے پھنسی آواز نکلی جس سے سمیر بہت محظوظ ہوا۔ میں تمہیں بلیک میل کیوں کروں گا؟ میں تو تمہیں آپشنز دوں گا۔ دیکھو غور سے سنو۔ پہلا آپشن، ڈیڈ کو تمہارے بھائی کی آمد کے بارے میں بتا دوں اور تمہارے بھائی ہمارے بڑے بھائی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اس بات پر میرال نے اپنا دم سادھ لیا۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ تم بالکل بھی ایسا نہیں کرو گے؟ وہ گھٹی آواز کے ساتھ نفی میں اپنا سر ہلانے لگی۔ سمیر کی مکروہ مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ ارے دوسرا آپشن تو سن لو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارے پاس دوسرا راستہ ہے۔ تم میرے برانڈڈ بوٹس پر اپنی ناک رگڑو اور میں یہ راز یہی دفن کر دوں گا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرال نے رازداری سے پوچھنا چاہا، جس پر سمیر نے بنا آواز اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے آئی سویئر کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر آگے بڑھی اور ٹیبل پر اپنا بیگ رکھتے ہوئے سمیر کے قدموں میں جھکی۔ سمیر نے اپنا فون اٹھایا اور اسے ویڈیو بنانے لگا۔ اس سارے میں کمینگی اس کے چہرے سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ تم پہنے ہوئے بوٹس پر بھی اپنی ناک رگڑ سکتی ہو۔ سمیر نے جب میرال کو اس کے بوٹس اتارتے ہوئے دیکھے تو اسے مزید گھناؤنا مشورہ دیا، جسے میرال نے انسنا کر دیا۔ وہ اس کے بوٹس اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑی ہو گئی اور لب بھینچے ان بوٹس کو دیکھنے لگی۔ یہ مرحلہ گھٹن تھا مگر فی الحال اسے یہ کرنا ہی تھا۔ ایسا کرنا ضروری تھا، کم از کم اسے اس وقت یہی درست لگ رہا تھا۔ جلدی کرو مہر، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سمیر کی نظریں ہینڈ واش موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ میرال پر جلد بازی کا دباؤ بڑھانے لگا۔ میرال نے ایک نظر اٹھا کر سمیر کی طرف دیکھا اور اپنے معصوم چہرے کو اس بات میں حرکت دے کر ہاتھوں میں پکڑے بوٹس پوری قوت سے سمیر کے چہرے کی طرف مارے جسے سمیر نے بروقت کونیوں سے ڈھانپ لیا تھا، مگر بوٹس پھر بھی اسے بری طرح لگ چکے تھے۔ آؤچ! چھوٹے بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے برانڈڈ بوٹس کے راستے میں آگے کہیں آپ کے نان برانڈڈ چہرے پر برانڈڈ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس سے پہلے کہ غصے سے بھرا سمیر اس کی طرف بڑھتا، میرال اپنے لہجے میں ڈھیروں ہمدردی لیے تیز روی سے اس کے قریب گئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر جوتا پھینکو، 2 فٹ کی چوہیا بدذات! سمیر نے میرال کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا مگر میرال نے ذرا بھی اثر نہ لیا۔ تمہیں اگر لگا تھا کہ تمہارے سامنے میرال زامی کھڑی ہیں تو تم غلط تھے سمیر۔ میرال سمیر کے اور قریب ہوئی اور ایڑی اٹھا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگی۔ تمہارے مقابل عبداللہ ہیں، تم پچھتاؤ گے، اب تم دیکھنا کیسے گڑ گڑاؤ گی۔ سمیر نے سر اس بات میں ہلا کر ایک جھٹکے سے میرال کو چھوڑا جو اپنا توازن قائم کرتی ہوئی ٹیبل پر پڑے بیگ کی طرف بڑھی۔ ارے جاؤ، بہت بدھو بنا لیا تم لوگوں نے مجھے۔ پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میری عزت، رزق اور جان تمہارے ڈیڈ کے ہاتھوں میں ہے، مگر اب مجھے علم ہو گیا عبداللہ کی جان، رزق اور عزت کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کم عقل! سر جھٹکتی میرال قدم قدم زینے چڑھتی جا رہی تھی مگر سمیر وہیں سن سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی واقعی میرال زامی نہیں تھی۔ میرال میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ نظامی مینشن کے ملازموں سے بھی آنکھ اٹھا کر بات کرے۔ یہ تو پھر نظامی کا صاحبزادہ تھا جس پر وہ بوٹ پھینک کر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گرنے کے انداز میں آ کر لیٹی تھی۔ وہ ڈنر کے لیے نہیں گئی تھی، جا ہی نہیں سکی تھی۔ اس کا دل غمگین تھا۔ یہ سب سمیر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ جبرائیل کی وجہ سے تھا۔ اس کا پیارا دوست جبرائیل کا غم جو کچھ بھی آج ہوا تھا وہ غیر متوقع تھا، دل دکھانے والا۔ ایک بار پھر سے وہ آج صبح ہونے والی سوچوں میں غرق ہو گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے جب میر
घुटनों के बल जमीन पर ढह गया और जोर से दहाड़ा, कमीने इंसान, तुम्हें किसने हक दिया था? मीर इतनी जोर से दहाड़ा कि इसकी गर्दन की रगें वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों से टूट टूट कर गिरते जा रहे थे, मगर कुर्बान हुए वजूद को अपने भाई की हालत पर रहम ना आया। वो तब भी ना हिला, शायद वो सच में हिल नहीं पा रहा था। किसने हक दिया था तुम्हें अपनी जान के साथ खेलने का? वो जल्लाद अगर जान लेता तो वो सच में तुम्हें मार डालता। क्यों क्यों दी तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी? क्यों खेले तुम अपनी जान पर? मीर घुटनों के बल बैठा रोते हुए जहां जिब्राइल को डांट रहा था वहीं फूट कर रोती मीराल भी अचानक मीर की बात पर ठटकी। क्या मतलब? सच में कहीं मीर का दिमागी तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया? उठो, मुझे जवाब दो, क्यों डाली तुमने अपनी जान खतरे में? मीर ने जिब्राइल का बाजू पकड़कर इसे जोर से झंझोड़ा तो जिब्राइल ने अपना बाजू खींच कर अपना चेहरा ढांप लिया, जो इस बात का अंदिया था कि वो रो रहा है। इसके वजूद को हरकत में देख कर मीराल शॉक्ड रह गई। जिब्राइल वाकई जिंदा था? फिर ये खून, ये फायर की आवाज़, ये भी उठो उठो, मुझे बताओ ये सब किस वजह से हुआ है? इसे रोता देखकर मीर ने खुद को संभाला और फौरन जिब्राइल की तरफ मुतवज्जे हो गया। ऐसे तो वो कभी भी नहीं रोता था, वो तो मजबूत असाब का मालिक था। ये सब क्या है मीर? मीराल की मदम सी आवाज़ मीर के पीछे से उभरी तो मीर चौंका। जिब्राइल उठो, जल्दी से उठो यहाँ से, इससे पहले कि कोई और यहाँ आए और मामला बिगड़ जाए। मीर ने जिब्राइल को जबरदस्ती खींच कर उठाया, जिसकी आंखों और नाक सुर्ख हो चुके थे और चेहरा आंसुओं से तर था। निराली से सही सलामत देखकर दंग रह गई। तुम्हारा बैग कहाँ है? जिब्राइल ने वेस्ट बैग नहीं पहना हुआ था। मीर की नजर पड़ी तो इसने फौरन इस्तिफसार किया, जबकि मिराल अभी भी वहां शॉक्ड खड़ी थी। जिब्राइल बिना कुछ कहे दीवार के पीछे से वो बैग उठा लाया और अपने रूम में सीधे चलने लगा, खामोश, गमज़दा। ये सब क्या था मीर? मिराल मीर के साथ साथ चलती शशदर सी पूछने लगी। मैं और जेबी जब से निज़ामी के मामलात में इन्वॉल्व हुए हैं, हम ये वेस्ट बैग साथ लेकर चलते हैं। इसमें हमारी ज़रूरत की बहुत सी नकली और असली चीज़ें रहती हैं। आज सुबह भी जब हम, तुम जानती हो, किसके मामले के लिए घर से निकले थे, तो हमें पता था कि हम अगर किसी सख्त मुश्किल में फंस गए तो एक हवाई फायर और थोड़ा सा नकली खून खुदकशी प्लाट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका इस्तेमाल जेबी को इस जगह पर गलत इंसान के सामने करना पड़ सकता है। अगर कहीं ज़रा भी गलती हो जाती कि शफ़क़त को पता चल जाता कि जेबी ज़िंदा है, या फिर अपनी तसल्ली के लिए वो खुद भी मीर से मज़ीद बोला ना गया और लब भींच कर ज़ोर से दीवार पर लात रसीद की, मगर इससे भी मीर का गुस्सा ज़ाइल ना हुआ। मीराल के रोंगटे खड़े हो गए। एक बार फिर वो ये सब नहीं सोचना चाहती थी। जेबी ने मेरे बिना ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। शफ़क़त कुछ भी कर सकता था, इससे कुछ بعید नहीं था। मगर ये सब शफ़क़त ने क्यों किया है? वो अभी भी उलझी हुई थी। कुछ देर पहले तक तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था। चलो मेरे साथ। मीर खुद भी अनजान था, इसलिए मीराल को अपने साथ चलने का इशारा करने लगा। मीराल भी इसकी पैरवी करने लगी। ये तो तय था कि जिब्राइल अभी कुछ कहने की हालत में नहीं था, लेकिन जिब्राइल का अब सरेआम रहना भी दुरुस्त नहीं था। तुम ठीक हो? जेबी डोनट आर्स के स्टोरेज रूम में वो तीनों काउंटर के सामने कुर्सियां लगाई इस तरह बैठे थे कि एक तरफ जिब्राइल और मीर, जबकि दूसरी तरफ मीराल थी। मीर इन तीनों के लिए चाय लेकर आ रहा था। जिब्राइल अभी भी किसी गहरी सोच में गुम था जब मीराल ने इससे पूछा, जो कुछ भी हो रहा है मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? काउंटर पर कोनिया टिकाए जिब्राइल ने अपना सर हाथों में गिरा दिया था। जो कुछ हो रहा है मैं इस सब की तफसीलात जानना चाहता हूँ। जेबी जिब्राइल के आगे चाय बढ़ाता मीर अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। क्या बताऊँ मैं? बेजार से जिब्राइल ने सर उठाकर मीर की तरफ देखा, जो जिब्राइल के बोलने का मुंतजिर था। हर बात, हर तफसील, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम आज ताया के घर क्यों गए थे? इतने सालों में पहली बार तुम्हें ताया की याद क्यों सताने लगी थी? मीर का लहजा सख्त नहीं था, पुरतजस्सुस भी नहीं था, इसका बस वजूद टूट रहा था, जिसे बार बार वो समेटने की कोशिश कर रहा था। इसका भाई आज इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल बैठा था। क्या ये परेशानी की बात नहीं थी? और इस सब से बढ़कर इसके ताया का मुलाजिम वो भला क्यों इसके भाई को कत्ल करने दौड़ा था? ये भी, अगर तुम ठीक नहीं हो तो अभी हम घर चलते हैं, कल इस बारे में बात कर लेंगे। मीराल इसके चेहरे पर इसराब को पहचान चुकी थी। नहीं, ये भी मजीद यहाँ नहीं रुकेगा, इसे आज ही यहाँ से निकलना है, इसलिए जो भी बात भी है वो इसे अभी बतानी होगी, पूरी तफसीलात के साथ। मीर ने फौरन मीराल को टोका। जिब्राइल ने सर हिलाया। चाय के तीनों कप यूं ही काउंटर पर पड़े थे, अनछुए। आज सुबह ही सुबह जब हम निकले थे तो महक मामा से मिलने घर आई थी। शायद वो हमारी गैर मौजूदगी के बारे में जानती थी। मामा ने इसे वही बात की जो मीर ने इन्हें हदायत की थी। अपने रिजेक्शन पर महक को गुस्सा आया तो पहले इसने काफ़ी हंगामा किया, और फिर भी जब मामा नहीं मानी तो महक ने इन्हें गन दिखाई। जिब्राइल रवानी में बताता जा रहा था, जब आखिरी बात पर इसके जबड़े तन गए।
ڈیم وہ اتنی آگے بڑھ جائے گی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میر ششدر رہ گیا تو میرال نے میر کی طرف نظریں بڑھائی۔ فرح آنٹی نے میر کے کہنے پر منع کیا تھا، یعنی یہ سب میر کا پلان تھا۔ وہ میک سے شادی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرال حیرت زدہ سی سوچنے لگی۔ بس یہی نہیں، جب وہ چلی گئی تھی تو ماما اور زینی خوف زدہ سی ابھی لاؤنج میں ہی تھی اور عیشا لا گئی تھی۔ اس نے بھی بہت ہنگامہ کیا اور ماما کو جبرائیل کے تنے اعصاب مزید تن گئے اور اگلی بات کہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ماما کو ان کے ماضی کے تانے دے کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ماما کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا تو زینی نے مجھے کال کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے شہروز کو کال ملا دی۔ میں چاہتا تھا کہ میں شہروز خان کو اس کی حرکت کے بارے میں آگاہ کرتا اور صاف گوئی سے اس کے اپنے گھر میں آنے کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ اتنی سی بات پر شفقت تمہیں مارنے آ گیا؟ میرال شاکڈ تھی۔ اتنی سی بات پر کوئی قتل کرنے کیسے پہنچ سکتا؟ وہ حیران تھی، مگر اس وقت جبرائیل کی آنکھوں میں وحشت اتری تھی، غصہ اترا تھا اور اس کی پیشانی ضبط سے تر ہو چکی تھی۔ میر مگر کچھ بھانپ گیا تھا۔ وہاں کیا ہوا تھا جبرائیل کو جب بولنے میں مشکل آنے لگی تو میر نے پھر سے جبرائیل پر زور دیا۔ مامی بمشکل جبرائیل نے اپنے لبوں سے ادا کیا اور اس کے لب کانپنے لگے۔ میرال کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مایا آنٹی، میر نے استفسار کیا تو جبرائیل نے سر اس بات میں ہلایا۔ میر کے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی، بھلا آخر دفعہ کب جبرائیل نے اپنی ماں کا ذکر میر کے ساتھ کیا تھا؟ جبرائیل پھر سے ہمت کر کے کچھ بولنے لگا، مگر خلا میں دیکھتی آنکھوں سے دو قطرے چھوٹ گئے تھے۔ میں چھوٹا تھا مگر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مامی کو ڈیڈ سے کتنا پیار تھا۔ میرے حصے میں ہمیشہ میری بیبی سٹرینسی کا ہی پیار آیا تھا۔ مامی کو ڈیڈ کو خوش کرنے سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی اور جن دنوں میں ڈیڈ گھر آیا کرتے تھے تب تو ویسے ہی مجھے ایسے اگنور کیا جاتا تھا جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ جیسے تیسے وقت گزر ہی تھا، میں احساس کمتری اور مامی احساس محبت میں گرتے ہی جا رہے تھے۔ پھر ایک دن گھر پر کسی کی کال آئی۔ مجھے آج سے پہلے کبھی علم نہیں ہوا تھا کہ وہ کال شہروز خان کی تھی۔ مامی نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ ان سے ملنے آئیں گی کیونکہ وہ بہت اہم بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ملنے گئی تھی اور 2 دن کے بعد لوٹی تھی، لیکن جب وہ واپس آئی تھی تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ان کی آزاد خیالی اور بہادری کہیں کھو گئی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور خوف زدہ تھی، اتنی کہ انہوں نے میری اتنی پرانی کیئر ٹیکر کو بھی گھر سے نکال دیا اور ہر وقت گھر کا مین گیٹ بند رکھتی تھی اور کسی کے ناک کرنے پر یا گھر کے آس پاس کوئی گاڑی دیکھنے پر ڈر جایا کرتی تھی۔ کوئی فون آتا تو بھی خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ بات اتنی بگڑ گئی تھی کہ مجھے اسکول بھیجنا بھی بند کر دیا اور راتوں میں اٹھ کر زور زور سے چیخنے لگتی تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت ڈسٹربنگ تھا۔ یہ وہ چند دن تھے جب وہ رات کو سونے سے پہلے میرے سر پر بوسہ دیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے مجھے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں تھا جب انہوں نے محبت سے بھری نگاہ بھی کبھی مجھ پر ڈالی ہوتی۔ یہ سب ایک ہفتہ چلا تھا، پھر ڈیڈ آ گئے اور ٹھیک تیسرے دن انہوں نے مامی کو سامان پیک کر کے اپنے ساتھ لاہور آنے کا کہا۔ مامی نے مزاحمت کی تو پاپا نے انہیں طلاق دینے کی دھمکی دی اور وہ بہت محبت کرتی تھی پاپا سے، پھر انہوں نے اپنی جان پر ان کے ساتھ کو ترجیح دی۔ جبرائیل کے جھکے ہوئے سر کی دائیں طرف سے میرال اس کی آنکھ سے نکلے آنسوں کو لڑک کر اونچی ناک پر بہتا دیکھ سکتی تھی۔ میر کو بھی کہانی کا بہت حصہ سمجھ آ چکا تھا مگر کہانی کے اصل سے وہ ابھی بھی محروم تھا۔ مامی نے اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لیا تھا۔ آخری بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بھی لگایا تھا۔ وہ بس آخری محبت بھرا لمس تھا ان کا جس کے لیے میں ترستا تھا۔ وہ مجھے گنے چنے لمحوں میں سے آخری بار مل رہا تھا۔ میرے کان کے قریب جھک کر انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل کاؤنٹر پر سر رکھ کر بے بس ہو گیا اور آنکھیں اتنی زور سے میچ لی کہ بعض آنکھوں سے نمی آزاد ہونے لگی تھی۔ جبرائیل، اگر مجھے زندگی نے موقع دیا تو میرا وعدہ ہے کہ اب میں سب سے زیادہ تم سے محبت کروں گی۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے ٹپک ٹپک کر کاؤنٹر پر گرنے لگا تھا۔ اس بات نے میرال اور میر کے دل کو بھی ضرب لگائی۔ ان کا وعدہ ادھورا رہ گیا تھا۔ میں جو ان سے خفا خبا رہتا تھا، ان سے لڑتا تھا اور ان سے پیار بھی نہیں کرتا تھا، ان الفاظ سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار محبت کی بھی تو کسی کے الفاظ سے، مگر پھر زندگی نے موقع نہیں دیا۔ اسلام آباد سے لاہور کے سفر میں مامی فرنٹ سیٹ پر ڈیڈ سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ ڈیڈ انہیں ڈانٹ رہے تھے کہ وہ کسی سے ملنے کیوں گئی تھی اور یہ کہ وہ ان معاملات میں نہ پڑے۔ مامی کچھ کہنا چاہتی تھی، انہوں نے لب کھولے تھے لیکن تب تک وقت جا چکا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ رونما ہو گیا تھا۔ جانتے ہو یہ حادثہ کرنے والا کون تھا؟ جبرائیل نے آنکھیں کھولی۔ چہرے کی ہمزدگی اب سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ شہروز خان، میری مامی اور ڈیڈ کا قاتل۔
واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میر اور مہرال ششتر رہ گئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں جب شہروز خان سے ملنے گیا تو وہ شفقت سے اسی متعلق بات کر رہا تھا کہ کیسے اس نے میری ماں کو اس بات کے لیے قتل کیا کہ وہ شہروز خان کی اصلیت جان چکی تھی۔ اسے لگا میں بھی اسی کے متعلق بات کرنے آ رہا ہوں، اس لیے اس نے شفقت کو حکم دیا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ مجھے مار ڈالے۔ لیکن اس سے پہلے ہی شہروز خان کو علم ہو گیا تھا کہ میں سب سن چکا ہوں، اس لیے شفقت میرے پیچھے مجھے مار ڈالنے کے لیے بھاگا تھا۔ جبرائیل نے اپنی نظریں ٹھنڈی چائے کے 3 کپوں پر ٹکا دی مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، شہروز خان نے اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا؟ میر شاکڈ سا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میر، اب تو ہمیں جیبی کے بارے میں اور بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا، تمہارے تایا اور تو اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ میرال کے دماغ میں سب سے پہلے یہ بات آئی تھی۔ وہ جبرائیل کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر ان کے لیے تو جبرائیل نے خودکشی کر لی ہے نا۔ میر نے حال ہی میں ہوا واقعہ میرال کو جتایا۔ جبرائیل ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، ٹھنڈی چائے کو تکتا۔ تم جھوٹ بولو گے کہ جیبی، وہ اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ نہیں، میں سچ کہوں کہ جیبی کو ہم دور بھیجنے والے ہیں۔ آگے انہیں اور دنیا کو جو سمجھنا وہ سوچنا ہوگا وہ سوچ لیں۔ میر تیزی سے کسی بھی بات کا شوق منائے بنا اٹھا، اس کے پاس ابھی شوق منانے کا وقت نہیں تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو میر؟ میر کو یوں اٹھ کر بیگ لے کر جاتے دیکھ کر میرال نے فوراً پیچھے سے آواز لگائی، جیبی کو دور بھیجنے کی تیاری کرنے جا رہا ہوں، یہاں کسی کو مت آنے دینا۔ اپنے دوست سے اچھی طرح بات کر لینا، ممکن ہے کہ تم اس سے دوبارہ نہ مل سکو، نہ بات کر سکو۔ چہرے پر سخت تاثرات سجائے وہ باہر نکل گیا تھا، اس بات سے انجان کے گلے میں پھنسے ہوئے آنسوؤں کا گولہ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا ہے، اور سب اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، مگر میرال اس وقت پریشان تھی۔ جبرائیل بھی چونکا تھا۔ ایک نظر اس نے میرال پر ڈالی اور خاموشی سے واپس میز پر دیکھنے لگا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر میرال نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ تمہیں پہلی بار جب میں نے دیکھا تھا تو بہت عجیب لگے تھے تم باقی سب سے تو نارمل انداز میں بات کیا کرتے تھے، مگر میرے ساتھ روڈ ہو جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے عادت ہونے لگی، اور پھر وہ دن بھی آ گئے جب ہم دوست بن گئے۔ تم دونوں میرے وہ دوست ٹھہرے جو میرے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پر لیے گھومنے لگے۔ اب جب میرے دوستوں نے مجھے میری فیملی تک سے بھی ملوا دیا ہے تو مجھے اچانک بتایا جاتا ہے کہ میں مزید ان کے چہرے نہیں دیکھ سکتی۔ میرال نے آنکھوں میں آئی نمی جھٹکنا چاہی، لیکن جب کامیاب نہ ہوئی تو آنکھیں زور زور سے چھپکتی اس نے نیچے سے جھک کر اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اس کی بات سن کر جبرائیل نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرال کو واقعی پرواہ تھی اس کی؟ چند لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جب آپ کو اپنا دوست کھونا پڑ جائے تو اس کی تکلیف کھونے والے کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جو ڈھونڈ رہی تھی اسے مل گیا تھا، یہ گاڑی کی چابی تھی جس میں سے اب وہ کی چین اتارنے لگی۔ جبرائیل اسے دیکھنا چاہتا تھا مگر اس کی نظر کی اس شے تک رسائی نہیں تھی۔ یہ ین ہے جیبی، میرال نے اس کی چین میں موجود کالے رنگ کا ین کاؤنٹر پر جیبی کی طرف بڑھایا، جسے جبرائیل نے پکڑ لیا۔ اس کا دوسرا حصہ تو جبرائیل نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا۔ وہ ینگ ہے، میں نے وہ زینب کو دیا تھا، مجھے وہ اچھائیوں کا ایک مکمل پیکیج لگی تھی۔ مجھے لگا کہ سفید رنگ کا ینگ صرف اس کے لیے بنا ہے، شفاف اور پاکیزہ۔ ین اس وقت میں نے رکھ لیا تھا، میرال نے یاد کروایا تو جبرائیل کو یاد آیا کہ زینب نے ینگ نانا جان کی بہت پرانی گھڑی کے ڈائل میں لمبی چین کے ساتھ پرو رکھا ہے، اور کوٹ سے نکال کر اسی میں وقت دیکھتی ہیں۔ تم نے ین کیوں رکھا تھا؟ جبرائیل کی نظر کالے رنگ کی ین پر پڑی تو اس نے پوچھ لیا۔ میں اس وقت کفر کے اندھیروں میں تھی، دوسروں سے متضاد، مجھے اس بات کا علم بھی تھا، اس لیے میں نے ین رکھا تھا، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے ین میرے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے۔ میرال نے اپنا بیگ واپس رکھتے ہوئے کہا تو جبرائیل چونکا۔ میرے لیے کیسے؟ جبرائیل ین کے کالے رنگ پر اب اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا۔ یہ کالا ہے، اس میں سب رنگ چھپ جاتے ہیں، تم نے بھی ایسا ہی کیا جبرائیل، تم نے اپنے محبت چھپا لی۔ میرال نے بے تاثر چہرے سے جبرائیل کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جتایا، مگر جبرائیل کا وقت تھم گیا۔ اور تم بھلا یہ گمان کب سے کرنے لگے؟ جبرائیل نے سوچ لیا تھا اگر میرال اس کے سامنے سب کھول دیتی ہے تو وہ سچ کہہ دینے کے بجائے خاموش رہے گا۔ کیوں، کیا جھوٹ ہے یہ؟ کیا میں سچ نہیں کہہ رہی؟ تم اپنی مومی سے محبت کرتے تھے، لیکن جب ان کی طرف سے تمہیں محبت نہ ملی تو تم نے خاموشی اختیار کر لی، یہ نہیں جتایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ مجھ سے ملنے کے بعد بھی تم نے ایسا ہی کیا ہے نا جیبی؟ میرال نے تصدیق چاہی، مگر جبرائیل نے میرال سے نظریں چرائی اور اپنے موبائل کا کور کھولنے لگا۔ میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا تھا، لیکن تم نے ہمیشہ مجھ سے خار کھائی، پھر میرے ساتھ دوستی بھی کرنا چاہی، لیکن یہ بات بھی تم نے چھپائی۔
اگر میر یا زینب درمیان میں نہ آتے تو تم کبھی میرے ساتھ دوستی کے لیے پہل نہ کرتے ہیں نا جیبی؟ میرال نے جس انداز میں بات بیان کی تو جبرائیل کا قبر اترتا ہوا ہاتھ رکا اور چونک کے میرال کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا میرال اس بارے میں بات نہیں کر رہی تھی، وہ تو جذبات کی بات کر رہی تھی۔ جبرائیل نے پھر سے موبائل کی طرف نظریں جھکا لی اور ہاتھ چلانے لگا۔ اور اب زینب کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ جھگڑتے رہے ہو، اب اچانک اس سے اتنی دور چلے جاؤ گے بنا بتائے کہ جیبی کو زینب سے کتنی محبت ہے، تم نے تو اسے موقع بھی نہیں دیا، کیا ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہو گے؟ میرال نے جواب مانگا مگر جبرائیل ابھی بھی موبائل کی طرف مصروف تھا۔ چند لمحوں بعد جبرائیل اپنے موبائل کی پشت میرال کی جانب کی جس کے ٹرانسپیرنٹ کور میں سے ینگ جھلک رہا تھا۔ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یہ یاد دلاتا کہ کیسے ایک ینگ نے دوسرے ینگ کو تحفے میں ینگ ہی دیا ہے۔ بہت دیر بعد جبرائیل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ جبرائیل کو مسکراتا دیکھ کر میرال بھی مسکرائی۔ میں اب مزید ینگ نہیں ہوں، میں کفر چھوڑ چکی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر بند کر کونیاں بھی کاؤنٹر پر رکھی۔ نہیں، تم بھی میری طرح کا ینگ ہو، تم نے بھی محبتیں چھپائی ہیں۔ جبرائیل نے آخری جملہ سرگوشی میں ادا کیا تو میرال کے چہرے پر سایہ لہرایا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ گہری کر کے اس بات کو جھوٹا ثابت کرنا چاہا۔ جب تم اس فیز سے نکل آؤ گے تو اس کے لیے کوئی اور ینگ ڈھونڈ لینا۔ اس نے موقع پر بات بدل ڈالی، اس کے لیے مجھے ہمیشہ ینگ بننے پر خوشی ہوگی۔ جبرائیل نے ایک بار پھر موبائل پر سے اس کے اوپر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ داخلی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو دونوں چونک کر دیکھنے لگے جہاں سے میر تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا اور جبرائیل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ زینی کا فون آیا ہے کہ تائی گھر آ رہی ہیں، ضرور شیروز خان نے انہیں گھر کی خبر لینے بھیجا ہوگا۔ بے وقوف احمق انسان، میر نے بیٹھتے ہی انہیں خبر دے ڈالی۔ تو کیا جیبی جانے سے پہلے بھی آنٹی اور زینب سے مل کر نہیں جائے گا؟ میرال نے سوال کرنے میں پہل کی تو جبرائیل بھی پریشان سا میر کو دیکھنے لگا۔ یہ جائے گا لیکن جاگتی آنکھوں سے نہیں، میر نے کہنے کے ساتھ ہی چند چیزیں کاؤنٹر پر رکھی تو میرال اور جبرائیل پہلے چیزیں اور پھر میر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جس پر میر نے خود وضاحت دینا شروع کی۔ یہ 3D فیک انجری کے اسٹکرز اور سامان ہیں، اگر اسے بہت غور سے دیکھا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ زخم نکلی ہیں، لیکن عموماً ایسے زخموں کو کمزور دل لوگ نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تائی کے سامنے جبرائیل کی کن پٹی پر گولی کا نشان نظر آنا چاہیے، بلا شبہ وہ جبرائیل کا چہرہ دیکھے بنا نہیں جائیں گی۔ اور میری میت کو کون گھر لے جائے گا؟ تم لوگ تو سامنے نہیں آ سکتے ورنہ شیروز خان کو شک ہو جائے گا۔ جبرائیل کے الفاظ میر کے دل کو گھائل کر گئے تھے۔ زندہ بھائی کے وجود کو میت کہا جا رہا تھا، میں نے اس کے لیے بھی لوگوں ارینج کر لیے ہیں، ہم یوں ظاہر کروانے والے ہیں جیسے تمہارا وجود کسی نے ہسپتال پہنچایا تھا اور شناخت کے ذریعے مجھے بلوایا گیا تھا۔ پلاننگ کے مطابق میں اور میرال سویت بستر میں تمہیں کچھ لوگوں کے ساتھ گھر لے جائیں گے، پھر دوسروں کے پوچھنے پر یہی بتائیں گے کہ جیبی دور جا رہا ہے، امید ہے یہ کام زینب کی غیر موجودگی میں ہو۔ میر نے تفصیلاً دونوں کو سمجھا دیا۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ میرال کو لگا کہ تائی کی موجودگی میں جانا اس کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر زینی نے یہ سب دیکھ لیا تو تم اس سے الگ کمرے میں جا کر سب سچ بتا دینا، کیونکہ جبرائیل کے پاس ہم دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے اور زینی کو آگاہ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ماما تو شاید سنبھل جائیں مگر میری زینی، وہ بہت معصوم ہے۔ میر کے کہنے پر میرال نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میر اب کاؤنٹر پر پڑی اشیاء کو ٹٹولنے لگا۔ یقین کرو تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میر کے سامنے جبرائیل زخمی کن پٹی کے نقلی زخم کے ساتھ کھڑا تھا جو ہو بہو بولٹ کا زخم لگ رہا تھا، خون بہہ کر آنکھ کی طرف آ رہا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے اس سے پہلے کہ شیروز بھی پہنچ جائے، پھر اسے بے وقوف بنانا ناممکن ہے۔ میرال نے موبائل پر وقت دیکھ کر ان دونوں سے کہا۔ میر اس بات میں سر ہلا کر اسٹوریج روم کے پچھلے دروازے سے نکلا تو جبرائیل اور میرال نے بھی اس کی پیروی کی اور اب وہ تینوں گاڑی میں موجود تھے۔ گاڑی جلدی مرحوم نانا جان کے گھر کے باہر آ کر رک گئی۔ جبرائیل کے وجود کو اب تین آدمیوں نے گاڑی سے نکال کر باہر سویت بستر پر ڈالا اور چہرے سمیت پورے بدن پر سفید چادر اڑا دی۔ میرال کا دل اس حالت میں جبرائیل کو دیکھ کر زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھیں نمی سے پر ہو کر ضبط کے مارے سرخ پڑ گئی۔ یہ خوف تھا میر کے گلے میں بھی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ وقت کٹھن تھا، اس پر وقت بیتنے لگا تھا۔ چند ہی پلوں میں میر اور میرال جبرائیل کے وجود کو اٹھائے چند آدمیوں سمیت گھر میں داخل ہو گئے۔ فرح کی نظر پہلے میر پر پڑی اور پھر جبرائیل پر۔ یہ وقت اس گھر میں قیامت ڈھانے کے لیے کافی تھا، مگر یہ انہیں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ زینب ان کی باتیں سن چکی ہیں اور اس وقت زینب کو وہاں سے الگ لے جانا ناممکن تھا۔ فرح اور زینب کا رونا جبرائیل سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
نہیں، زینب جبرائیل کے قریب ہی تھی جب اچانک وہ کسی شے کا انکار کرنے لگی۔ بزدل، زینب اونچی آواز میں چلائی تو جبرائیل نے بمشکل خود کو چونکنے سے روکا۔ بزدل ہے یہ شخص، یہ بھی تو کب کا مر گیا تھا، یہاں پر تو صرف بزدل ہے، میرا یہ بھی بزدل نہیں تھا۔ یہ شخص تو بہت دن پہلے مرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ زینب شاید اب اس سے دور جا رہی تھی، وہ اٹھنا چاہتا تھا، اٹھ کر زینب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ موت کی بات اس لیے نہیں کرتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر زینب اس کے پاس سے جا چکی تھی، وہ بے بس تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید میر نے زینب کو خاموش کروایا تھا۔ جبرائیل کو حوصلہ ہوا، اب زینب محفوظ ہاتھوں میں تھی، میر اسے سنبھال لے گا۔ اس شخص نے میری جیبی کی جان لے لی ہے، بھائی یہ میری جیبی کا قاتل نہیں۔ یہ چند الفاظ جبرائیل کے کانوں میں پڑے تھے اور پھر کسی گٹھڑی مانند شے کے زمین پر گرنے کی آواز آئی، ایک شور اٹھا، مگر جبرائیل تب بھی بے بس تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ذہنی یک لخت تھا، بآواز اسے پکارتے ہوئے اس کی طرف لپکے، مگر جبرائیل کو اجازت نہ تھی، اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میر نے فوراً زینب کو اٹھایا اور صوفے پر لٹا دیا۔ فرح بیگم سن کھڑی تھی، یہ کیا ہو رہا تھا ان کے بچوں کے ساتھ؟ اے خدائے، یہ کیا ہو گیا بچی کو؟ راحیلہ تائی نے بھی اپنا ڈرامہ کرنا ضروری سمجھا، میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ میرال اطلاع کر کے فون کی طرف بڑھی تھی جب میر نے ٹوک دیا، ضرورت نہیں ہے، یہ شوق کی وجہ سے ہوا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میر زینب کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر کہنے لگا تو جبرائیل کا جی چاہا کہ وہ ابھی اٹھ کر زینب کے پاس پہنچ جائے اور اسے ساری حقیقت بتا ڈالے، لیکن ابھی سے انتظار کرنا تھا۔ میں چلتی ہوں فرح، میرے پاس تو فون نہیں ہے، چل کر تمہارے بھائی صاحب کو اطلاع کرتی ہوں، وہ اور وجی تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، انہیں ابھی آنے میں بھی دیر ہو جائے گی، تم صبر کر لو، ہے تو یہ اس مایا کی ہی اولاد تھی، تمہاری ساری تربیت ضائع کر ڈالی۔ راحیلہ تائی نے شاکڈ کھڑی فرح کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے غیر مناسب الفاظ میں تسلی دی تو میر کے جبڑے بھنج گئے۔ جبرائیل مگر ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا، مگر سینے میں لگی آگ کیسے دکھتی ہے یہ تو محسوس ہوتی ہے، اسے جس کو لگی ہو۔ تائی جان، راحیلہ تائی جانے لگی تو میر نے پیچھے سے پکارا۔ راحیلہ تائی مڑی تو میر چل کر ان کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ جبرائیل نے خودکشی کی ہے، یہ بات آپ کے گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، میرا بھائی بزدل نہیں ہے، خودکشی کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کا نام خودکشی سے جوڑا جائے۔ واضح رہا، نہایت سنجیدہ لہجے میں بتاتے ہوئے میر راحیلہ تائی کو حیرت زدہ چھوڑ گیا۔ ہر وقت زہر اگلنے والی کے منہ کو تالا لگ چکا تھا، اس لیے محض اس بات میں سر ہلا کر وہ پلٹ گئی۔ فرح بیگم بھی خلا میں نظریں جمائے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی، خاموش، آنسو ان کی آنکھوں میں سے رواں تھے، ہر چند لمحوں میں ایک سسکی ان کے لبوں کا ساتھ چھوڑتی تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ میرال گلاس ونڈو پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، جیسے ہی راحیلہ تائی نے باہر قدم رکھا تو اس نے پیچھے مڑ کر اطلاع دی۔ یہ الفاظ ادا ہونا تھے کہ جبرائیل فوراً سفید چادر سے نکل کر فرح بیگم کے قدموں میں آ بیٹھا اور ان کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ فرح بیگم ابھی بھی اپنے غم میں گم سم بیٹھی تھی۔ ماما جبرائیل کو پیار نہیں کریں گی؟ جبرائیل کی آواز لاؤنج میں پہلی مرتبہ ابھری تو فرح بیگم چونک گئی اور ماتھے پر بل لائے اپنی گود کی طرف دیکھا جہاں جبرائیل نے اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ چند لمحے پل لگے تھے فرح بیگم کو یہ بات ہضم کرنے میں کہ ان کا جبرائیل ابھی زندہ ہے۔ جبرائیل! وہ دنگ تھی، پہلے حیرت زدہ ہوئی، پھر شاک کا سفر طے کرتے ہوئے خوشی نے آن ان کا راستہ روکا۔ جبرائیل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے انہوں نے حیرت سے پوچھا، جبرائیل تم ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، آپ مت روئیں۔ آپ تو نہیں روتی؟ جبرائیل اٹھ کر اب صوفے پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گال سے لگا لیا۔ اللہ پاک آپ کا شکر ہے، میرا بچہ میرے سامنے سلامت ہے۔ یہ سب کیا ہے جبرائیل؟ فرح بیگم نے جبرائیل کے نقلی زخم کو حیرت سے دیکھ کر آہستہ آہستہ اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تفصیلات جبرائیل آپ کو بعد میں بتا دے گا ماما، ابھی مجھے میرال کو گھر چھوڑنے جانا ہے اور زینب بھی ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہی۔ میر نے زینب کو ایک بار پھر سے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا اور قدرے اجلت میں لگتا تھا۔ نہیں، میں کیب بک کروا چکی ہوں، میں زینب کو دیکھنا چاہتی تھی مگر کیب بس پہنچنے ہی والی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں آنٹی، اپنا خیال رکھیے گا۔ میر کو آگاہ کرتی ہوئی میرال فرح بیگم سے مخاطب ہوئے اور ان سے الوداعی کلمات کہتے ہوئے پلٹ گئی۔ جبرائیل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، کوئی دور جا کر میرال کسی احساس کے تحت رک گئی، پھر واپس پلٹ کر مسکراتے ہوئے جبرائیل کو دیکھا۔ مجھے علم نہیں کہ اب میرا تمہارے ساتھ کبھی سامنا ہو پائے، مگر جس جنگ کے لیے تم مجھے تیار کر کے جا رہے ہو وہ میں آخری دم تک لڑوں گی، تم ہمیشہ مجھے یاد رہو گے۔ جیبی ایک مسکراہٹ اچھال کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ تیز قدموں کے ساتھ باہر نکل گئی تھی، مگر جبرائیل رک گیا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے یاد رہو گے جیبی، اس جملے نے اسے روک دیا تھا، صرف ایک دل تھا جو رواں تھا، مگر اس کی رفتار غیر معمولی تھی، ایک تنفس تھا جو پہلے سے زیادہ تیز ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی اہم تھا؟ اس کے لیے محبت نہ صحیح، وہ اسے دوستی میں تو اعلیٰ مقام پر فائز کیے ہوئے تھی، وہ اس کی پرواہ تو کرتی تھی۔ جبرائیل کے لیے بس یہی کافی تھا، بالآخر وہ مسکرا دیا۔ ہاں جی، دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔